अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शबीर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं आपको 3 ज़रबुल मिसल के बारे में कुछ बताऊंगा और उसी हवाले से पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। चाइना की एक कहावत है कि मछली सर से गलना शुरू होती है। हमारे यहां ये ज़रबुल मिसल है कि आमले का खाया हुआ और बुजुर्गों का कहा हुआ देर से समझ आता है। और आप ये भी यकीनन जानते होंगे कि कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मछली सर से गलना शुरू होती है। हमारे यहां जो इस वक्त मुआशरे का हाल है, मुआशरे का देख लें, ब्यूरोक्रेसी का देख लें और सियासतदानों का देख लें, क्या इस सूरत हाल में हम तरक्की कर सकते हैं? इतने करप्ट सियासतदानों के साथ, इतनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ और इतना करप्ट मुआशरे के साथ हम यकीनन तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि ये सारा सिस्टम ठीक हो ताकि हम तरक्की कर सकें। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन वो आज दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। वहां क्या हुआ था? चाइना के बारे में कहा जाता है कि अफीम खा के पड़े रहते थे और जो बादशाह थे वो हुक्मरानी करते थे, जुल्म सितम करते थे, जो भी था चक्कर चल रहा था। लेकिन वहां पे सबसे पहले सियासतदान यानी हुक्मरान तब्दील हुआ। उसने ब्यूरोक्रेसी यानी जो अपने उसके सरकारी अमाल हैं यानी अफसरान और दीगर सरकारी मुलाजमीन, उनको ठीक किया। जब ये 2 घर ठीक हो गए तो मुआशरा अपने आप ठीक हो गया। मुआशरे में हमेशा अच्छे लोगों की अक्सरियत होती है। मुआशरे में हमेशा अच्छे लोगों की अक्सरियत होती है और मुआशरा हमेशा सच का साथ देता है, अच्छे लोगों का साथ देता है, बशर्ते कि उनके सामने कोई अच्छे लोग आ जाएं। मैं तकरीबन आप यूं कह लें 50 साल से इस पाकिस्तान पे गौर कर रहा हूं, इसके अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं। मैंने यहां की सहाफत को भी बड़े करीब से देखा है, अफसरों को भी बड़े करीब से देखा है और सियासतदानों को भी बड़े करीब से देखा है। जो जो हमारे मुआशरे में तब्दीली आई, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं और ऑब्जर्वर भी हूं। तो भुट्टो दौर से हमारा सियासतदान जो है वो तकरीबन समझ लें करप्ट होना शुरू हुआ। भुट्टो साहब ने सबसे पहले अपनी हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान को तोड़ा, फिर उसने हुक्मरान बन के अयूब खान के दौर में जो इंडस्ट्री तरक्की कर गई थी उसको कौमियार कर उसने इंडस्ट्री का बट्टा बिठा दिया। उसके बाद जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी उसके ऊपर सियासतदानों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी, उनकी तौहीन शुरू कर दी। और भुट्टो साहब ने भी एक माफिया के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने वो अल जुल्फकार भी बना ली,
اس کے بیٹے مرتضی بھٹو نے جہاز بھی اغوا کر کے افغانستان لے گیا. الذوالفقار کے ذریعے اس نے بہت سے سیاستدان اور بندے بھی مروائے. اب اس کے بعد ترتیب سے جو بھی سیاستدان آتا گیا یا جو بھی ہمارے ماشاء اللہ حکمران آتے گئے، ان کی وجہ سے ہر جگہ کرپشن بڑھتی گئی. لیکن سب سے زیادہ کرپشن میں، معاشرے میں، بیوروکریسی میں کرپشن اس وقت شروع ہوئی جب ادھر سے نواز شریف اور اس کی فیملی سیاست میں آئے، ادھر سے بے نظیر کے ساتھ آصف زرداری سیاست میں آئے. ان لوگوں نے چونکہ کرپشن کرنی تھی، کرپشن کرنے کے لیے جب تک سرکاری عملہ اور افسران شامل نہ ہوں کوئی بھی مافیا کام نہیں کر سکتا، کرپشن نہیں ہو سکتی. لہذا ان دونوں نے سرکاری عملے کو کرپٹ کیا اور اپنی کرپشن کو چار چاند لگائے. عوام کو موٹر وے میں بہلا دیا، میٹرو میں بہلا دیا اور اورنج ٹرین میں بہلا دیا، اور ان کے کمیشن بھی خود کھا گئے اور آپ وہ سیرے محل بنا گئے. بے نظیر دور میں ہی بنا تھا. زرداری صاحب 10% میں مشہور تھے، اور نواز شریف فیملی نے یہاں سے ساری دولت سعودی عرب اور وہاں سے لندن اور امریکہ، فرانس، پتہ نہیں ان کی جائیدادیں کہاں کہاں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اور ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم غریب سے غریب تر ہوئی ہے اور مقروض سے مقروض تر ہوئی ہے. اب پاکستان میں تبدیلی شروع ہو چکی ہے. اب ان کرپٹ لیڈروں سے جب تک پاکستان کی جان نہ چھوٹے، کرپٹ سیاستدانوں سے پاکستان کی جان نہ چھوٹے، بیوروکریسی سے پاکستان کی جان نہ چھوٹے، پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اس کا آغاز بہرحال ہو چکا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے آپ گھبرائیں نہ. یہ سب کچھ ہونا تھا. جب کسی چیز کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہو تو پرانی چیزیں کچھ ڈھانی بھی پڑ جاتی ہیں. تو یہ جو 13 پارٹیاں یا جو سیاستدان ہیں اور ان کے جو ہواری سرکاری عملوں میں افسران بیٹھے ہیں اور میڈیا میں جو ان کے کیا کہتے ہیں اس کو بھکاری صحافی بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، باتوں کو توڑنے مروڑنے والے بیٹھے ہیں، یہ اب سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھی کسی طرح اس آدمی کو ہم گرا لیں. لیکن یہ آدمی عوام میں چلا گیا، اس نے عوام کی حمایت حاصل کر لی. عوام بھی ان کرپٹ سیاستدانوں سے اور بیوروکریسی سے تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ عوام کا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جب وہ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو انہیں بڑا پتا ہے کہ قائد اعظم کی سفارش کے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا. جب معاشرے کی صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ کو قانون کو سلانا ہو تو آپ اسے قائد اعظم کی سفارش کریں، قانون سو جائے گا. اگر آپ نے قانون کو جگانا ہو تو اسے آپ نوٹوں کی خوشبو سنگھائیں، قانون جاگ جائے گا. جب یہ صورتحال ہو جائے تو معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق جو ادارے ہیں وہ جاگ رہے ہیں. پاکستانی قوم بے آسرا نہیں ہے. اللہ تعالی کی مہربانی سے پاکستان کو ایسی افواج اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایسی افواج کے ادارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ان سب معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ یہ بخوبی جانتے ہیں.
اور پاکستانی قوم کو ترقی کی طرف کیسے لے کر جانا ہے، وہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کس دشمن کو کس وقت مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، وہ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے، اور آپ یہ کبھی سوچے بھی نہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج یہ کسی طرح بھی پاکستانی عوام کی دشمن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا تو آخری مورچہ ہی جو ہے کہتے ہیں اسے ہماری پاکستانی فوج ہے، اور اس کے بعد ہماری عدالتیں ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستانی جو افواج ہے، جو اس کے ادارے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی سے بڑے پروفیشنل ہیں، بڑے اپنے کام میں ماہر ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بڑے ہی محب وطن ہیں۔ اور پاکستان میں اگر کہیں خدا نظر آتا ہے، اگر کہیں ایمان نظر آتا ہے، اور کہیں مسلمان اچھا نظر آتا ہے، تو وہ پاکستان کی فوج اور اس کے ادارے ہیں۔ میری ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے دل میں اگر پاکستانی فوج کے بارے میں کوئی برا تاثر ہے تو اسے نکال دیں، کیونکہ بزرگوں کا کہا ہوا اور آملے کا کھایا ہوا دیر میں اثر دکھاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔